औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए गए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को टच करें और फिर ऑल पे टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि जिससे मेरी दिलजोई भी हो और मुझे अपने आप को भी और अपनी वीडियोस को भी अपग्रेड करने का मौका मिले। नाज़रीन, आज फिर एक बहुत ही हसास और अहम मसले पे वीडियो बना रहा हूँ। यह मसला उमूमन बल्कि मसाइल का अंबार जो हमारे मसाजिद में पेश आता है अक्सर, और उसकी वजह यह है कि हम में बहुत सारे लोग इंतहाई जाहिल हैं। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ वो कलमा के हद तक ही मुसलमान हैं। बाकी उन्हें दीन इस्लाम क्या है, हमारे नबी ने कौन सा दीन फैलाया, कौन सी राह हक पे वो चले, क्या क्या तरगीबात दी, 99% लोगों को नहीं पता। हालांकि 100 कार्ड मौलवी डैश उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि वो ये चीज़ जानना ही नहीं चाहते। अब इतना हमारे अंदर एक हमारे सबसे बड़े अब जो हमारे मसालक का जो वो एक लबादा हमने ओढ़ लिया है, उससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। देखें, जन्नत के लिए कहा भी गया, हदीस है कि जन्नत मांगो, और दोज़ख से पनाह के बारे में ये भी हदीस है कहा कि दोज़ख से पनाह मांगो। हर शख्स जो मुसलमान है, कलमा गो है, वो जन्नत चाहता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा तरद्दुद भी करना चाहिए, कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ना चाहिए, अहादीस को पढ़ना चाहिए और खुले दिल से अपने से अपोजिट जो मसालक के हैं उन्हें भी कबूल भी करना चाहिए और उन्हें सुनना भी चाहिए। हो सकता है मैं अपनी जगह मैं गलत हूँ, मैं दूसरे को जो देखे ना, बात वही आ जाए, बड़ों की मज़ा यह देखें, अगर ये ऐसे उंगली करेंगे तो ये बाकी 4 मेरी तरफ है। मुझे इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है जो मैं अगले की तरफ उंगली कर रहा हूँ, मैं खुद बुरा हूँ, मैं खुद गलती पर हूँ, मैं खुद गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अब मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में खुसूसन लाहौर में ये तोते जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, अहले सुन्नत वल जमात जो अपने आप को कहते हैं, और जैसे उन्हें 31वें सिपारे में कह दिया गया कि जिन बस नाते पढ़ो जन्नत वाटी है। देखिए, मुझे नातों से इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कम अज़ कम स्पीकर की आवाज़ बाहर की काम उस वक्त बंद कर दें जब कोई आराम कर रहा हो, जब कोई बच्चा पढ़ रहा हो या कोई सो रहा हो या कोई पढ़ा रहा हो। पहले तो बाहर के स्पीकर, अब अंदरूनी स्पीकर के इतने अच्छे साउंड हैं, इतने अच्छे बूफर हैं कि असल में हकीकत बताएं, दोनों स्पीकरों का मुआवजा कर लें तो यकीन माने अंदर के स्पीकर पे पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं खुद सुनता हूँ, अंदर जो बूफर वाले स्पीकर हैं उसमें जो आवाज़ मेरे जैसे कौवा काएँ करता है, मेरे जैसा भी बैठ के अगर नात पड़ेगा ना, उस बूफर की वजह से मेरी नात भी निखर के बाहर आ जाएगी। और आजकल के मौलवी स्पीकर के बगैर क्यों नहीं बोलते, क्यों आवाज़ नहीं करते? क्योंकि ज़्यादातर ये काएँ करते हैं, उसमें ज़रा इनकी आवाज़ निखर जाती है। ऐसे ही ये नात ख्वां हज़रात का भी मामला है कि क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैंने भी अटेंड की है ये 12 रबी अव्वल और दूसरी तीसरी नात ख्वानों की महफिल, जैसी लाइट जाए वो जो आवाज़ उनका एक लय में होते हैं ना, वो लय तो आप पूरी करनी होती है लेकिन साथ ही रुक जाते हैं, क्योंकि उस लय में ही पता लग जाता है कि इनकी आवाज़ कुछ नहीं है, सिर्फ ये साउंड सिस्टम का कमाल है। और खुदारा बाहर के स्पीकर में कोई साउंड सिस्टम नहीं है, लेकिन बाहर का स्पीकर एक ज़िद है उनका कि जी सानू रोक लो, कौन रोक सकता है, असीद पढ़ना है, जा जो मर्जी कर लो। खुदा के बंदो, एक वक्त वो भी आएगा जब सब आप लोग, हम सब बल्कि हाथ बन के अल्लाह के सामने खड़े होंगे, और वो दिन है जनाब, जजमेंट डे, यौमुल क़यामा या क़यामत का दिन, जब किसी की कोई सिफारिश, कोई फन्ने खां, कोई तुरम खां, कोई जर्नल, कोई जज, कोई
ایم این اے ایم پی اے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی محلے کا چودھری، وہاں ایک چھوٹی سی میں حدیث بیان کروں کہ ہمارا کیا حال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے یہ بات کی کہ اس روز کفن سے سارے باہر کرنے کا ہم بغیر لباس کے ہوں گے تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو اما عائشہ نے یہ سن کے انہیں حیا آئی تو کیا یعنی ہم سب بھی، آپ نے کہا ہاں آپ لوگ بھی، تو کہتا ہے وہاں حیا نہیں. کہتا ہے عائشہ اس دن کا تم تصور نہیں کر سکتی، وہ اس دن ہر بندہ یعنی ان قدر لوگ ہوں گے، روز اول سے لے کے روز قیامت تک جتنی خلقت دنیا میں آ چکی ہے ہوں گے، لیکن ہر بندہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور وہ یہی سمجھے گا میں اکیلا ہی ہوں. اسے ساتھ والے کا ہوش نہیں ہوگا، دائیں بائیں والے کا، آگے پیچھے والے کا ہوش نہیں ہوگا. ہر بندہ یہی سمجھے گا اس دن اتنے خوف کی جو ہے نا خوف طاری ہوگا بندے پہ کہ اسے دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن بھی اہل سنت و جماعت کہیں گے ٹھہرو جی اسے اسپیکر آن کر لیا. خدا را ایسا نہ کرے. سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر سرور کائنات کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میری امت کا غریب ترین بندہ کون ہے. آپ اپنی طرف سے پہلے یعنی جسے عام پنجابی کہیں تکے مارنا، کہیں گے جن کی بھیڑ بکری نہیں ہے، جن کے اونٹ نہیں ہے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. جب نہیں تو انہوں نے کہا جی اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. تو پھر آپ نے کہا کہ ایک بندہ قیامت کا روز آئے گا تو اس کی نیکیاں زمین سے لے کے آسمان تک پہاڑ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا ایسے جنت میں بھیجو. اتنے پہ لوگ اسی ہجوم سے نکل کے آنا شروع ہو جائیں. کوئی کہے گا یا اللہ اس سے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھے فلانا تانا دیا، کوئی کہے گا میرے ساتھ یہ زیادتی کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھانی شروع کر دو، جتنی اس نے زیادتی کی. وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ابھی لوگ باقی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے گناہ یہاں پھینکنا شروع کر دو. تھوڑی دیر میں جہاں نیکیاں زمین سے لے کے آسمان تک تھی، گناہ کا ڈھیر لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اور پھر دوسری حدیث کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باتیں کرتے تھے وہ وہی آتی تھی، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے تھے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے. صحابہ کا رحمانہ کہ آج اور جلال میں یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے وہ بدبخت جو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. تو کہا اللہ کے رسول کون شخص؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں، اب میں تھوڑا سا اس ٹاپک کی طرف آنے لگا ہوں کہ رات کو 3 بجے آپ سپیکر کھول کے صرف اپنے کیا کہتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے طمع کو خوش کرنے کے لیے یہ نعتیں پڑھنے پہ آسی. اور نعتیں بھی کون پڑھ رہے؟ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے. تو مجھے جانا پڑا یہاں سے اٹھ کے، ایک نعت میں نے صبر کی، دوسری کی، تیسری کی، یعنی وہ شروع کر دیا 3 بجے کا ٹائم ہے اور بچے تھے. میں نے جا کے انہوں نے کہا جناب یہ نعتیں باندھیں، میں نفل پڑھ رہا تھا گھر میں آپ کی نعتوں کے میں تو آپ سے اس دن وہ بار بار کہہ رہے تھے، بعد میں لوگ بھی جمع جی آپ تو خوش قسمت ہے آپ کے گھر میں سپیکر کی آواز جا رہی ہے. دل میں کہہ رہا تھا میں تو بھائی بدقسمت ہوں کہ میرے گھر میں سپیکر کی آواز جاتی ہے، سپیکر کا شور جاتا ہے. بات اذان کی ہونا ٹھیک ہے، چلیں ایک آدھ نعت بھی پڑھ لے اور اب شروع ایک پوری کتاب نکال لیں نعتوں کی. وہاں کیا ہوگا؟ کئی بندے نہیں پڑھ سکتے، میں اکیلا نہیں، کئی بندے ایسے کئی پڑھ لیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. دیکھیں جو وہاں جو علیحدہ ہوئی سارا کچھ ٹھیک ہے. میں نے وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے میرے طرح اس کی سفید داڑھی تھے بیٹھے، میں نے انہوں نے کہا بچوں کو نہیں کہا، میں نے کہا جی مجبوراً پھر میں اپنا کمپلین کرا، FIR کٹواؤں. لو جی اس کا انہوں نے شور ڈال دیا. مغرب کے بعد 5-7 بندے، اس میں سے ایک انتہائی جاہل قسم کا بندہ، وہ تو ایسے بول رہا جہاں بہت بڑا یہاں کا جگہ ہو.
خیر میں بڑے سفر سے، مسئلہ یہ ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے سوا میں کسی سے ڈرتا نہیں، اور جب پھر حق پہ ہوں تو پھر تو اور بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے انہیں کہا جناب، اور بات وہی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات کریں وہ مسلک کو بیچ میں لے جاتے ہیں۔ بولے جی لے گیا مجھے، وہ سامنے کیا لکھا ہے جی، میں نے اہل سنت والجماعت جی، اور جی ایتھے تو نعتاں بھی ہون گیا ایتھے سارے۔ میں نے کہا بھائی کون منع کرتا ہے، آپ نعتیں پڑھیں، لیکن خدا را ٹائم دیکھیں 3 بجے کا کون سا ٹائم ہے، آپ سپیکر میں جو ہے نا پڑھ رہے ہیں تو دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آپ اندر کا سپیکر آن کر کے آپ پڑھیں، دن رات پڑھیں۔ میں نعتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے وہی جو ایک بیچ میں چنگیز خان کہتے ہیں جی آپ ادھر نماز پڑھنی نہ آئے، اچھا میں برداشت کرتا تھا، ہم نمازی کہ وہ رمضان ہے، اگر وہ جاہل ہے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جاہل آدمی کے ساتھ بحث مت کرو۔ نہایت میں متانت کے باقی بڑے اچھا بولتا رہے، میں سنگھ امام صاحب بھی دوسرے بڑے اچھے ہونے طریقے سے، بڑے ریکویسٹ کے انداز سے میں نے جو کہا اپنا FIR کا کاٹ، میں کہا چلو یعنی سلپ آف ٹنگز کہہ لیں، میری غلطی کہہ لیں، ٹھیک ہے میرے سے ہوئی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ خدارا اب فجر کے بعد امام صاحب بھی بیٹھ کے تھے، وہ جو اپنا وہ درس دیتے ہیں، تو میں کبھی نہیں گیا، انہیں میں ایک سیکنڈ امام صبح اذان کے بعد ایک نعت پڑھتا ہے، بات کر کافی لمبی پڑھ لیتا ہے، میں اٹھ کے نہیں گیا، ٹھیک ہے چلو چلتا ہے یہاں پہ، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ ایک پوری کتاب نکال کے آپ جب پوری ایک کتاب نکال کے شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کی جو ہے نا اپنا نہیں تو جو رہتی اس طرف کنسنٹریٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، دھیان بڑھ جاتا ہے۔ اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ خدا را ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے، اور احادیث جو ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بات یاد دیکھیں، جہالت کی انتہا۔ اب وہ میں رفع یدان کرتا ہوں، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، دیکھا کہ وہ رفع یدان کرتے رہے، اینڈ تک رفع یدان کرتے رہے، میں نے کی کر رہا ہوں اب الحمدللہ۔ 50 سال پہلے تو میں اسی طرح جیسے یہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتا رہا ہوں نا، اب کرتا ہوں میں رفع یدان، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ وہ کہتا جی تسی اس طرح کرتے ہو تو ساڈا بھی دھیان پٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک ذہن میں دیکھیں بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا مسالک یہ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہا ہے تو میں مسلم ہوں۔ یہ شرف پہلے ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کو، اور ہمیں وراثت میں ملا، یعنی نبی کے وسلم کو یہ چیز وراثت میں ملی، مسلم، ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں قرآن پاک کو فالو کرتا ہوں، احادیث کو فالو کرتا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے فالو کرتا ہوں بغیر کسی تردد کے۔ ایک چیز وہ کہتے ہیں واقعی اہل حدیث بھائیوں کو بھی چاہے، وہ کہتے ہیں جی جب آپ آمین اونچی آواز میں کہتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہے نا ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے۔ اب میں آمین اچھا میں شروع سے انہی میں نماز پڑھتا رہا ہوں، لیکن صرف حلق سے تھوڑی اونچی جو مجھے صرف سنائی دے آمین کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں مکمل کریں تو اس کے پیچھے آپ بلند آواز میں اونچی آواز میں کہا گیا کہ آمین کہو، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے میرا بھائی اگر کوئی تنگ ہوتا ہے تو پھر میں آواز نیچے بھی رکھ سکتا ہوں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ سنتے ہیں نا بھئی، یہ بھی سنت ہے، جیسے رفع یدان نہ بھی کریں تو نماز ہو جائے گی، لیکن رفع یدان ایک پسندیدہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو وہ کرتے رہے ہیں، اگر میں بھی کر لیتا ہوں یا کوئی اور بھائی کر لیتا ہے، اس میں باقیوں میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں آپ نعت پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے دوسروں کو تنگ نہ کرو۔ مسجد میں دیکھیں آپ سنا کسی رہے ہیں، یعنی کس کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی آپ سپیکر کے بغیر بھی کر سکتے ہو، اندر کا سپیکر آپ آن کر دو، باہر کا جو ہے نا، ہاں کوئی جیسے آپ یہ 27ویں آ رہی ہے، 27ویں میں بھی برداشت کر لوں گا، حالانکہ اس میں بھی سپیکر میں تو جائز نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، اس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ہو جو خود بھی گھر نفل، جیسے میرا جیسے بندہ گھر میں نفل پڑھ رہا ہو، دھیان بڑھ جائے گا۔ تو
بہرحال جی برداشت کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی، اس دن ساری رات لگے رہیں گے، ٹھیک ہے میں بھی برداشت کرتا ہوں، 12 ربیع الاول ہو گئی یا 27ویں ہو گئی یا آگے پیچھے، ویسے اب تو ماشاءاللہ مولویوں نے ایسا کی ہے، ایسا کوئی ان کے ذہن میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا برین واش کیا کہ سال کے 365 دن ہی ان کے میلاد چلتے ہیں، محفلیں چلتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن چلو اس پہ میں بھی برداشت کرتا ہوں، کر لیں جی ایک دن آپ تنگ لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ خدا را بات وہی ہے کہ قرآن پاک میں آئی ایک آیت بھی ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک کو کہا گیا، اور آپس میں تفرقے یعنی فرقے، تفرقے میں نہ پڑھو، جو تفرقے میں پڑا ہو گیا، صرف ہماری نجات کا واحد حل جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے، باقی کوئی کتاب ادھر دائیں بائیں کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو اس کی سپورٹنگ احادیث صحیح احادیث کو نہیں پکڑیں گے، پھر آپ بھول جاؤ، پھر تسی لاکھ کہو جی وہ جنت ساڈی ہے، لتنا واسطے تیار ہو جاؤ۔ تو میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ دیکھیں پہلے میں بھی 7 تراویحیں پڑھتا تھا، جب سے میں نے اب یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا من پسند وقت کون تھا قیام اللیل، تہجد یا تراویح کا، وہ پچھلے ٹائم یعنی آج کل 3 بجے لگا لیں، 2-2:30 بجے تقریباً ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بعض کا تو نماز عشاء بھی پہلے ٹائم سو جاتے تھے، اس ٹائم اٹھ کے پڑھتے تھے، اور وطر کا تو یعنی ٹائم ہی وہی تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ وہ کتنا خیال کرتے تھے دوسروں کا، کہ جب یہ فتح مکہ کی طرف آئے، فتح مکہ ہوا تو راستے میں جب قیام کیا تو واحد وہ رات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تہجد، اس وقت صرف صحابہ سو رہے تھے اور مدینہ سے آئے تھے، اتنی دور سے آئے تھے سفر کر کے، تو تاکہ میں اٹھوں گا تو ظاہر ہے باقی بھی اٹھیں گے، تو آپ نہیں اٹھے تہجد کے لیے۔ اتنا دوسروں کا خیال رکھتے تھے آپ، ہم کیا کرتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، باہر 5000 بندہ جمع ہوتا تھا، مسجد میں 5 بندے بھی نہیں جمع ہوتے، اور پھر کبھی ان کا باہر دیکھ لیں، باہر بھی اور نکلیں گے تو شر پسندی والے انداز میں، خدا نہ شر پسندی سے محفوظ رکھے، شر پسندی کو چھوڑ دیں، شر پسندی کریں گے تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں جی آپ اس پہ ضرور کمنٹس کریں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور میرے انتہائی معذرت، دلی معافی چاہتا ہوں کہ کوئی مہینہ بھی ہو جا رہا ہے اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو، میرا مقصد دل آزاری نہیں کرنا تھا، بلکہ ایک سیدھی راہ بتانے کی، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، اور علماء حق کی پیروی کریں، ان سے کچھ سیکھیں، ورنہ یقین مانیں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی آپ خود قرآن پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ بھائی پڑھو، یہ تفسیریں بھی انہی کے علماء نے کسی بھی کی بھی پکڑ لیں، ٹھیک ہے، احمد رضا خان بریلوی کی پکڑ لیں، کسی اور کی لے لیں، تفسیریں پڑھیں، وہ بھی قرآن پاک کی ہیں، قرآن پاک پڑھیں، با ترجمہ پڑھیں، احادیث پڑھیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ آپ کو ساتھ، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کو ہدایت دے گا، بجائے کسی ایسے مولوی کے ہتھے چڑھ جاؤ وہ آپ کو سیدھا جہنم ہی لے جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کو سامنے با ترجمہ پڑھیں۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔